अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप सब सुनने और देखने वालों के लिए मेरी अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला आप सबको सेहत, तंदुरुस्ती वाली, ईमान वाली और इस्लाम वाली ज़िंदगी अता फ़रमाए। तो अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह हम पढ़ रहे थे किताब उम्दतुल अहकाम, हदीस की किताब, और जिसमें हमारा बाब चल रहा है मज़ी वगैरह का बयान। उसमें हम हदीस नंबर 27 और सबक नंबर 27 पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अन रिवायत है अबी हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है क़ौल, वो कहते हैं समिअतु, मैंने सुना, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यक़ूल, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम को ये फरमाते हुए, अल फ़ितरतु खम्सुन, फ़ितरत 5 चीज़ें हैं, या फ़ितरती अमल 5 हैं, या अम्बिया की सुन्नत 5 अमल हैं। अल खितानु, ख़तने करवाना, वल इस्तिहदादु, ज़ेरे नाफ बाल साफ़ करना, ज़ेरे नाफ बाल मूंढना, व क़स्सु शारिबी, और मूछें कुतरना, क़स्सु कुतरना, शारिबी मूछें, व तक़लीमुल अज़फ़ारी, और नाखून तराशना, नाखून काटना, व नतफ़ुल इबिती या आबाद, दोनों अल्फाज इस्तेमाल हो सकते हैं, व नतफ़ुल इबिती या नतफ़ुल आबाद। तो इसका मतलब है बगलों के बाल उखेड़ना या नोचना। बुखारी और मुस्लिम की ये रिवायत है। जी, तो हम पढ़ रहे थे उम्दतुल अहकाम, हदीस नंबर 27। उसकी डिटेल की तरफ चलते हैं। तो इस हदीस में हमने पढ़ा, अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है, कहते हैं कि उन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये कहते हुए सुना, फ़ितरत 5 चीज़ें हैं। सबसे पहले आपने इस बात को नोट करना है कि फ़ितरत 5 चीज़ें हैं, ये बिल्कुल फ़ितरत के मुताबिक हैं। 5 चीज़ें, 5 काम ऐसे हैं जो बिल्कुल फ़ितरत के मुताबिक हैं। अब वो काम कौन से हैं, पहले उनको देखते हैं, फिर उसके बाद उनको करना क्यों ज़रूरी है उसकी तरफ आते हैं। सबसे पहला काम जो हदीस में है, ख़तने करवाना। ख़तने करवाना, देखें, ये फ़ितरत में से है, फ़ितरी अमल में से है और अम्बिया की सुन्नत में से है। अब यहाँ हमें अल्लाह ताला का बारहा शुक्र अदा करना चाहिए, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, कि अल्लाह ताला ने हमें मुसलमान बनाया, जो कि हमारा दीन इस्लाम ऐन फ़ितरत के मुताबिक है। फ़ितरत अगर ये 5 चीज़ें हैं तो हमारे अम्बिया की सुन्नत भी ये 5 चीज़ें हैं। अल्लाह ने अम्बिया को ये 5 चीज़ें दे के भेजा कि ये 5 काम अम्बिया भी लाजमी किया करते थे। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने हमें ऐसे दीन में रखा जो बिल्कुल फ़ितरत के ऐन मुताबिक है। कैसे, देखें, तिबी तौर पे अगर देखा जाए, ख़तने के बारे में बात कर रहे थे हम, तिबी तौर पे अगर देखा जाए तो ख़तना जो है अगर ना करवाए जाएँ ख़तने, तो पेशाब और इस तरह की दूसरी नजासत जो है उसके जिस्म के अंदर बाकी रह जाने का अंदेशा रहता है। और आजकल इसी बात को सामने रखते हुए गैर मुस्लिम लोग जो हैं वो भी ख़तने करवा रहे हैं। और ख़तने ना करवाने की वजह से जो बीमारी पैदा हुई, सबसे पहले मैं उसका ज़िक्र करूँगी, वो कौन सी है, एड्स की बीमारी, जो अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमानों में बहुत कम है। एड्स की जितने भी वजूहात हैं, उसके जितने भी रीज़न्स हैं, उसमें से एक रीज़न ये है कि गंदगी का स्किन के अंदर रह जाना। जब ख़तने ना करवाए हों तो पेशाब के कतरे या किसी भी तरह की गंदगी जो है वो उसी स्किन के अंदर रह जाती है, जिसकी वजह से एड्स होने का ख़तरा होता है। इसके अलावा और भी बहुत सी ऐसी बीमारियां जो शर्मगाह से ताल्लुक़ रखती हैं वो पैदा हो सकती हैं, क्योंकि गंदगी रह जाएगी तो बीमारियां पैदा होंगी। अच्छा, दूसरी बात क्या है जी, वल इस्तिहदाद, ज़ेरे नाफ बाल मूंढना, ज़ेरे नाफ बालों को साफ़ करना, किसी भी तरीके से साफ़ कर लिए जाएँ, रेज़र लगा ली जाए, उखेड़ लिए जाएँ, किसी भी तरह से साफ़ किए जाएँ, लेकिन ये बाल जो है वो एक फ़ितरी अमल है कि इनको साफ़ किया जाए। और अल्हम्दुलिल्लाह हम दीन इस्लाम में हैं, तो ये फ़ितरी अमल जो है ये हमारे अम्बिया की सुन्नत है और अल्लाह ताला ने इसमें सवाब भी रख दिया। कोई भी ऐसा काम नहीं है जो हम अपनी ज़रूरत के तहत सफाई सुथराई के लिए भी करें लेकिन उसमें सवाब ना हो। अल्लाह ताला ने हमारे हर अमल में जो अच्छा काम है उसमें सवाब रख दिया।
تو یہ ضرورت ہماری اپنی ہے پاکیزگی اور ستھرائی حاصل کرنے کے لیے، طہارت حاصل کرنے کے لیے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر بھی ثواب رکھ دیا۔ اس کو انبیاء کی سنت بنا کے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بنا کے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم بنا کے اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے ثواب بھی رکھ دیا۔ اب اس کو طبی طور پہ دیکھیں تو پتہ چلے گا کہ اگر زیر ناف بال صاف نہ کیے جائیں تو اس میں بہت سی گندگی اٹک جانا، پیشاب کا باقی رہ جانا، یا پھر اسی طرح مختلف قسم کی نجاستیں جو ہیں ان کے باقی رہ جانے کا اندیشہ ہوتا ہے، جس کی وجہ سے بہت سی بیماریاں پیدا ہو سکتی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کے ذریعے ہمیں یہ حکم دے دیا کہ یہ میرے انبیاء کی سنت ہے، زیر ناف بالوں کو صاف کیا جائے۔ تیسری کیا ہے؟ مونچھیں کتروانا۔ اب یہ دیکھیں مونچھیں بالکل ناک کے قریب ہوتی ہیں، تو جب سانس ہم لیتے ہیں آکسیجن اندر لے کے جاتے ہیں اور کاربن ڈائی آکسائڈ خارج کرتے ہیں۔ جب سانس لیتے ہیں تو پہلے مونچھیں آتی ہیں، اگر بڑھی ہوں، اگر مونچھیں بڑھ گئی ہوں تو پہلے مونچھیں آئیں گی، ہوا اندر جانے سے پہلے آپ کی مونچھوں کے ساتھ اٹکے گی، اور اس کے اندر جو ذرات گندگی کے ہوں گے وہ مونچھوں کے ساتھ اٹک جائیں گے، اور پھر اندر سانس ناک کے ذریعے ہم سانس لیں گے۔ اور اسی طرح جب ہوا خارج ہوگی باہر ناک کے راستے سے تو پھر اس میں کیا ہے؟ کاربن ڈائی آکسائڈ خارج کریں گے، اور کاربن ڈائی آکسائڈ چونکہ صحت کے لیے ویسے ہی مضر ہے تو وہ بھی مونچھوں کے راستے سے گزر کے اٹک کے جائے گی، مونچھیں بڑی ہوئی ہیں نا اس وجہ سے۔ پھر جب پانی پیا جائے یا کوئی بھی کھانے کی چیز کھائی جائے گی، خصوصاً جو ہے لیکوڈ وغیرہ اگر استعمال کیا جائے گا، یا ویسے بھی عام روٹین میں یہ مونچھیں منہ کے اندر جا رہی ہوتی ہیں، جب بڑھ جاتی ہیں تو کیا ہوگا؟ وہ سارے جراثیم جو ہیں وہ اس کے منہ کے اندر چلے جائیں گے۔ اسی طرح کھانے پینے کے دوران جو چیزیں اٹک گئیں اس کے ساتھ وہ بھی بعد میں جو ہے وہ خراب ہو جاتی ہیں، چونکہ زیادہ ٹائم گزرنے کی وجہ سے اچھی طریقے سے مونچھوں کی صفائی نہیں ہو پاتی، تو وہ بالوں کی صفائی نہیں صحیح ہونے کی وجہ سے وہ چیزیں جو ہے وہ جب آپ لیکوڈ استعمال کریں گے یا پھر آپ کوئی بھی کھانے کی چیز استعمال کریں گے تو وہ مونچھوں کے راستے سے وہ گندگی منہ کے اندر جائے گی، اور پھر پیٹ کے اندر اور بہت سی بیماریاں پیدا ہوں گی، پیٹ کی بیماریاں۔ اور یوں بھی ہو سکتا ہے کہ ان کے اندر جو گندگی پھنسی ہو وہ ہمارے سانس کے راستے میں بھی مشکل پیدا کرے، اور سانس کے لیے بھی خطرناک ہو، پھیپھڑوں کو بھی خراب کر دے۔ تو اللہ تعالیٰ نے الحمدللہ ثم الحمدللہ جتنا بھی اللہ کا شکر ادا کرے کم ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے مسلمان بنا دیا، اور اللہ نے یہ حکم دے دیا اور اس کو انبیاء کی سنت قرار دے دیا۔ یہ ایک فطرت ہے، عین فطرت کے مطابق ہے کہ مونچھیں کتروانا ہی چاہیے۔ طبی طور پہ جیسے میں نے آپ کو اس کے فوائد بتائے ہیں کتروانے کے، مونچھیں چھوٹی ہوں گی، کتروا لی جائیں گی، کٹوا لی جائیں گی تو پھر یہ ساری پریشانیاں نہیں ہوں گی، جو بیماریاں پیٹ کی پیدا ہوتی ہیں، جو سانس کے مسائل بنتے ہیں، جو مونچھوں کے ساتھ گندگی اٹک جاتی ہے، جو پیٹ کے اندر چلی جاتی ہے، وہ سب کچھ نہیں ہوگا۔ تو ایک تو یہ فطری عمل، دوسرا یہ انبیاء کی سنت، تیسرا یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم، تو اس میں ثواب ہی ثواب ہے انشاءاللہ العزیز۔ ہمارا اس میں دنیاوی فائدہ بھی ہے اور اخروی فائدہ بھی ہے انشاءاللہ۔ چوتھا تھا وتقلیم الاظفار یا قلم الاظفار، یعنی ناخن کاٹنا، ناخن تراشنا۔ اب یہ ناخن دیکھیں، اس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مجھے یاد آ رہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ ناخن جو ہے نا، یہ درندے اس کے ساتھ چیر پھاڑ کر کے تو چیز کو کھاتے ہیں، تو انسان کے لیے تو یہ جو ہے سوٹ ہی نہیں کرتا کہ اس کے ناخن بڑے ہوں اس طرح جیسے درندہ۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اشرف المخلوقات بنایا، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، اللہ تعالیٰ نے اشرف المخلوقات بنا دیا انسان کو، ساری مخلوق میں سے اشرف ہے۔ تو پھر جب اللہ نے ہمیں انسان بنا دیا تو ہم ناخنوں کو درندوں کی طرح بڑھا کر کیوں ہم درندے بن جائیں؟ اللہ تعالیٰ نے ہمیں انسان بنایا ہے، اشرف المخلوقات بنایا ہے۔ اور اگر اس کو طبی طور پر دیکھا جائے تو ناخنوں کے اندر جب استنجا کیا جاتا ہے تب بھی بہت سی گندگی پھنس جاتی ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا جنہوں نے ناخن بڑھائے ہوتے ہیں نا، ان کے ناخنوں کا کلر جو ہے وہی چینج ہو چکا ہوتا ہے گندگی لگنے کی وجہ سے۔ پھر جیسے بہنیں آٹا گوندتی ہیں، ہم عورتوں کے یہ گھر کے کام ہے ظاہر کرنے ہیں، کھانا بنانا، آٹا گوندنا، سبزی بنانا، دھونا، اور پھر اسی طرح سے باقی سارے معاملات، اور پھر طہارت کے لیے غسل کرنا۔ تو غسل جب کریں گے آپ دیکھیں وہ پانی جو ہے ہمارے ناخنوں کے اندر تہ تک نہیں جاتا، اس کی جڑ تک جو ہے نا، جہاں سے ناخن شروع ہو رہے ہوتے ہیں یعنی اسکن کے اوپر سے، تو وہاں تک وہ پانی نہیں جائے گا۔ تو اگر طبی طور پر دیکھا جائے
تو اس کے بہت زیادہ نقصانات ہیں ناخن بڑھانے کے۔ اس کے اندر جراثیم ایسے پھنس جاتے ہیں جو انسان کی صحت کے لیے مضر ہوتے ہیں، اور انہی ناخنوں کی گندگی کی وجہ سے پھر پیٹ کی بیماریاں بھی پیدا ہوتی ہیں، اور ان کے ساتھ جراثیم لگے ہوتے ہیں جو اکثر کبھی کسی کو ویسے ہی پیار کے ساتھ بھی پکڑے نا، ایسی عورت جس کے ناخن بڑے ہوں تو وہ لگ جاتا ہے اس کو ناخن۔ ہم دیکھتے ہیں ہمارے اپنے بھی اگر تھوڑے سے ناخن بڑے ہوں تو بچے کو ہم پکڑنے لگے تو بچے کو ناخن لگ جاتے ہیں۔ تو اس کے اندر جو گندگی ہے وہ ناخن لگا، خراش آ گئی، وہ گندگی اس کے اندر چلی جاتی ہے۔ اب وہ پتہ نہیں کس طرح کی گندگی ہے، وہ زخم کی وجہ سے وہ گندگی ہماری سکن کے اندر بھی چلی گئی، اور ان ناخنوں کی وجہ سے گندگی پیٹ کے اندر بھی چلی گئی۔ ان ناخنوں کی گندگی جو ہے وہ آٹے کے اندر گئی، وہ سالن کے اندر گئی، وہ روٹی کے اندر گئی، وہ برتنوں کے اندر گئی، وہ سبزی کے اندر گئی، وہ ہر کھانے پینے کی چیز کے اندر چلی گئی۔ تو یہ طبی طور پہ بھی اگر دیکھا جائے تو ہماری صحت کے لیے بہت نقصان دہ ہے، اور اگر ہم اس کو دینی لحاظ سے دیکھیں تو یہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، بلکہ سارے انبیاء کی سنت اور اللہ کا حکم ہے، اور اس میں ہمارے لیے ثواب ہی ثواب اور دنیاوی فائدہ ہی فائدہ ہے انشاءاللہ۔ اور پانچواں ہے نتف الابتی، بغلوں کے بال اکھیڑنا۔ اب دیکھیں بغلوں کے اندر جو بال ہیں، عام طور پہ طبی طور پہ دیکھیں، پہلے اس کا معائنہ کر لیں آپ۔ طبی طور پہ ہم دیکھتے ہیں کہ جب یہ بال جو ہیں ان کی وجہ سے انڈر آرم بدبو پیدا ہوتی ہے، بہت ہی بری اسمیل پیدا ہوتی ہے، کپڑوں پر داغ لگتے ہیں، اور اس کے اندر جو ہے وہ ایسی گندگی پھنس جاتی ہے جس کی وجہ سے جو ہے انسان خود بھی جو ہے وہ فریش نہیں رہتا، اچھا محسوس نہیں کرتا، کیونکہ اس کو اپنے پاس سے ہی بدبو محسوس ہوتی ہے۔ تو یہ عام مشاہدہ ہے ہمارا، دیکھنے سے یہ پتہ چلتا ہے۔ تو جب اس کو ہم دینی لحاظ سے دیکھیں گے تو یہ انبیاء کی سنت ہے، اور پھر سب سے بڑھ کر ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے، اور پھر اس سے بڑھ کر اللہ کا حکم اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے، اور اس میں بہت زیادہ ثواب ہے۔ اب یہاں جو ایک پوائنٹ کی بات آپ نے نوٹ کرنی ہے وہ یہ ہے نتف الابتی یا نتف الآباد، یعنی دونوں لفظ ہم پڑھ سکتے ہیں۔ تو اس کا مطلب ہے بغلوں کے بال نوچنا، نوچ کے اکھیڑنا۔ تو کوشش یہ کرنی چاہیے کہ بغلوں کے بال اکھیڑے جائیں، کیونکہ اسلام ایک صفائی والا دین ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ الطہور شطر الایمان، پاکیزگی نصف ایمان ہے۔ صفائی دوسرے مذاہب میں بھی ہے، لیکن اسلام پاکیزگی والا دین ہے، صفائی والا دین ہے، ستھرائی والا دین ہے الحمدللہ۔ باقی کسی بھی مذہب میں ایسی صفائی ستھرائی نہیں بتائی گئی، اور بہت سے غیر اسلامی جو ہے نا وہ مذہب ایسے ہیں اسلام کے علاوہ جن میں باقاعدہ طور پہ جو ہے نا وہ لوگ اس چیز کا اہتمام نہیں کرتے، حالانکہ یہ بہت ہی گندگی والی چیزیں ہیں اور بہت ہی ناگوار محسوس ہونے والی چیزیں ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں اتنے خوبصورت اور پاکیزہ دین میں شامل کر دیا، اللہ نے ہمیں مسلمان بنا دیا، اس بات پہ ہم جتنا بھی اللہ کا شکر ادا کریں کم ہے الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ تو کوشش یہی کرنی چاہیے کہ انڈر آرم جب آپ جو ہے وہ صفائی ستھرائی کریں تو بالوں کو اکھیڑا جائے، نہ کہ ان کو ریز کیا جائے۔ ریزر کے ساتھ ریز کرنے سے بھی صفائی حاصل ہوگی، لیکن زیادہ اچھی صفائی جو ہے وہ آپ خود بھی جانتے ہیں کہ زیادہ اچھی صفائی جو ہے وہ اکھیڑنے سے ہی حاصل ہوگی۔ تو اسلام چونکہ ستھرائی والا پاکیزگی والا دین ہے، تو اسلام صفائی نہیں بلکہ پاکیزگی چاہتا ہے، تو پاکیزگی ہمیں اکھیڑنے سے حاصل ہوگی انشاءاللہ۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق دے۔